तनख्वाहों का जो मसला है सरकारी मुलाजमीन का, ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। इसमें ये तो कुछ भी नहीं दिया। वैसे ही इन्होंने मौजूदा महंगाई की हालात में गरीब जो मुलाजमीन है, छोटे खासकर छोटे दर्जे के, वो तो बेचारे पिसे ही जा रहे हैं। अभी रमज़ान शरीफ नहीं आया, उससे पहले ही चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी। जब लेने कोई चीज़ आते हैं कहते हैं जी बजट आया, चीज़ें बढ़ गई हैं। सरबराहों के घर में जाता है सारा बजट, हमारे घर में कुछ भी नहीं आता। कोई चीज़ सस्ती हो, आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, कोई और शायद खाने की सस्ती हो, उस बजट का हमें कहाँ फ़ायदा हो। बजट वो होना चाहिए कि जो महंगाई को कंट्रोल करने के रास्ते बताए। अदम तवाज़ुन जो हर घर में पैदा हो रहा है वो बजट की वजह से हो रहा है। हुकूमत तो आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, बस एम ही अपने जेब खर्च और ये सारा अपने जेब में भर रहे हैं बस। गवर्नमेंट को कभी आप कह दें कि हमने ब्रिज बनाना या कुछ सरिया एकदम आ जाएगा, क्योंकि अस्पताल बनाना या कोई और प्रोजेक्ट उधर नहीं, सिर्फ जो इनका अपना कमीशन होता है जहाँ वहाँ पे बस हमारे दाम मुलाजिम हमारे हक में ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग द अदर साइड विद अलीना शिबरी। नाज़रीन, आपने सुनी आवाम की राय और ये तकरीबन तमाम हमारी जो मासेस हैं उनका यही रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है इस बजट के हवाले से। और ये कोई नई बात नहीं होगी, बिकॉज़ हर साल जो बजट अनाउंस होता है उसको कहा तो जाता है हमारे हुक्मरानों की जानिब से कि अवाम दोस्त बजट होगा, लेकिन टर्न आउट वो अवाम दुश्मन के तौर पर हो रहा होता है। और ये सिर्फ बेचारी आवाम नहीं कह रही है, इस वक्त अपोजिशन जमातें भी कुछ यही व्यूज़ रखती हैं। और मैं मेंशन करती चलूँ कि अपोजिशन जमातों का जो रद्द-ए-अमल इस बजट के अनाउंसमेंट के बाद आया है वो कुछ इस तरह से है कि MQM के रहनुमा फारूक सत्तार साहब कहते हैं रिवायती बजट है, मुस्तरद करते हैं, गरीब कश और किसान दुश्मन है। ये जनाब आसिफ अली ज़रदारी हमारे साबिक सदर पाकिस्तान के उनका कहना है कि ये अवाम दुश्मन बजट है। और ज़रदारी साहब को हम ये भी याद दिलाते चलें कि पीपल्स पार्टी जब बजट पेश करती थी तो अपोजिशन जमातें उस वक्त की जो होती थी उनका भी कुछ यही रद्द-ए-अमल आता था कि जी बजट जो है वो अवाम दुश्मन है और हुकूमत बजट में अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। तो ये पीपल्स पार्टी की टर्म की अपोजिशन जमातें होती थी। बहरहाल इस बजट के बाद जो है सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के सरबराह वो कहते हैं कि पुराना बजट है, लफ्ज़ों में तब्दीली की गई है। इमरान खान साहब कहते हैं बजट में सारी मराद पैसे वालों को दी गई है। कुछ दावे जो किए जा रहे हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स की तरफ से कि जी नॉन फाइलर्स के लिए था, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने की बातें की जा रही हैं। और जो एग्जिस्टिंग टैक्स नेट है और जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं जो कि हमें नज़र आते हैं उनको ओवरबर्डन नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो है उनको थोड़ा रिलीफ देंगे। और जो नॉन टैक्स पेयर्स थे उनको टैक्स नेट में लाने की बातें की जा रही हैं। बहरहाल हम उम्मीद ये करते हैं हमेशा हर साल की तरह कि जी बजट में एजुकेशन और हेल्थ को ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल इग्नोर्ड ये सेक्टर्स हमें नज़र आते हैं। हमें लफ्ज़ों की या नंबर्स की सिर्फ बातें ना बताई जाएं, लेकिन आवाम को सही मानों में रिलीफ दिया जाए। बजट पे और इस बजट पे जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जो इतनी अच्छी बातें की गई हैं, तो वो क्या वाकई में आवाम को कुछ रिलीफ पहुंचा रही है, इस पर हम बात करेंगे। कुछ एजुकेशन सेक्टर पे भी बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के भी हवाले से देखेंगे कि जी इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, तो वो क्या थोड़ा रिलीफ अभी कुछ स्पेस मिलेगा। हमारी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो हमें आगे आने वाले टाइम्स में क्या बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। जो प्रोडक्टिविटी है पाकिस्तान की जितनी होनी चाहिए थी उससे ऑब्वियसली कम होती है, प्रोडक्टिविटी हम क्या बढ़ा सकेंगे। हम एक ब्रेक पे चल रहे हैं, ब्रेक के बाद हम अपने गेस्ट अनाउंस करूँगी और गेस्ट इंट्रोड्यूस करूँगी, हमारे साथ रहिए। नाज़ी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जिस तरह से मैं आपको बताई थी कि अपोजिशन पार्टीज़ का जो रिएक्शन सामने आया है, मैं यहाँ पे ये भी ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जब 2013 में इन्होंने अपना पहला बजट अनाउंस किया था तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सराहा भी, बहुत लोगों ने इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया कि भाई डेवलपमेंट विजन और प्रायोरिटीज़ की बातें की जा रही हैं और उस तरह से हमें चीज़ें वर्क होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन मैं ये भी बताती चलूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट सेट किए थे हमारे की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से अंडर मीडियम टर्म मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब उसमें जो टारगेट सेट किए गए थे तो कहा गया था कि भाई GDP ग्रोथ जो है वो ग्रेजुअली हमें इंक्रीज़ करती हुई नज़र आएगी और 7% तक हम अचीव कर लेंगे फिस्कल ईयर 2015-16 के एंड में। यानी कि अभी जो हमने बजट देखा है 2015-2016 के लिए, इसके अख्ताम तक उस फ्रेमवर्क के तहत कहा जा रहा था 2013 में कि 7% तक हम इस माली साल के अख्ताम तक अचीव कर लेंगे, जो कि हमने अगेन
کل ڈار صاحب کی اسپیچ میں ہم نے یہ سنا کہ 7% بھی ہم کب تک اچیو کر پائیں گے جی ڈی پی گروتھ ٹارگیٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انفلیشن کے حوالے سے کہا جا تھا کہ بھئی انفلیشن جو ہے وہ 8% تک ہم لوگ رکھیں گے, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ ہم بڑھا کے 20% تک لے کے چلے جائیں گے. فسکل سائڈ کی بھی باتیں کی گئی تھی کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو بھی ہم بڑھا دیں گے, 12% تک لے جائیں گے, اور تمام تر باتیں فورن ریزروز کی بھی, اور ہوپ فلی کچھ اس طرح کی بھی باتیں کی گئی تھی کہ بھئی ہوپ فلی ہم فورن ریزروز کو بھی 20 ارب ڈالرز تک لے کے چلے جائیں گے. بہرحال یہ بڑا زیادہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہائٹ آف آپٹیمزم نظر آ رہی تھی, کیونکہ اگر ریالٹی ہم دیکھیں تو ریالٹی میں جو ہے وہ ہم جو ڈیفیکلٹیز دیکھ رہے ہیں ہماری معیشت جو فیس کرتی ہے اس کو ہم کمپلیٹلی اگنور کر دیتے ہیں. میں گیسٹ کا تعارف آپ سے کراتی چلوں. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سحر طارق صاحبہ نے, کنٹری ریپرزینٹیٹیو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کی. شی از آلسو این اینالسٹ اینڈ اسپیشلائزیشن جو ان کی ہے تھنک ٹینک کے لیے کام بھی کرتی ہیں. اسپیشلائزیشن ان کی رہی ہے کہ جی جو کانفلکٹ زونز ہیں, جو وار آن ٹیرر سے جس طرح پاکستان بری طرح سے متاثر ہے, تو وہاں پر کتنے لاسز ہم بیئر کر رہے ہیں, فائنڈنگز ہیں ان کی ایجوکیشن سیکٹر کے بھی حوالے سے, اور ہم اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس ان دی اسٹوڈیوز. اور یہ ساتھ تشریف رکھتے ہیں ارشد عباسی صاحب جو کہ ایڈوائزر ہے واٹر اینڈ انرجی کے ایس ڈی پی آئی کے. السلام علیکم ارشد صاحب, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سحر میں آپ سے اسٹارٹ کرتی ہوں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی جو ریئیکشن بجٹ کا آ رہا ہے اوبویسلی مطلب ایک رن آف دا مل ہے, ایک ریگولر ایکسرسائز نظر آتی ہے یہ بجٹ ہمیں. آپ نے اس کو کس طرح سے دیکھا ہے, مطلب ابھی آپ کو کچھ اس میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ واقعی میں کچھ ہمارے جو سیکٹرز ہے, جو سوشل سیکٹر سائڈ ہے ہمارا, اس کے لیے کچھ بہتری ہو؟ دیکھیں آئی تھنک بجٹ جو ہے نا وہ ہر سال ایکچولی لوگ سمجھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ ایک اسٹیٹک چیز ہے, کبھی ہلے گی نہیں. ہر سال وہ تبدیل کرتے ہیں, لیکن جب بھی وہ سال میں آتا ہے وہ میرا خیال سے جو بہت ضروری ایک چیز ہے وہ عکاسی کرتا ہے کہ ملک کے اس وقت حالات کیا ہیں. ٹھیک, تو جو ہم نے ٹارگیٹس مس کیے یا جن چیزوں میں ہم پیچھے رہ گئے, دے ٹیل یو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اباؤٹ کہ آپ کا ملک کہاں پہ کھڑا ہے اور آپ کو آگے کہاں جانا ہے. بالکل. اب آپ جیسے دیکھیں گروتھ ٹارگیٹ ہے ہمارا, ہم وہ کئی پچھلے سال سے اس کو ہٹ نہیں کر پا رہے, جبکہ ریجن میں جو انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, ان کے 7, 8 کبھی کبھی 12 اور 13% تک بھی گروتھ ٹارگیٹس گئے مختلف ممالک کے. پاکستان کا کچھ 3 اور 4 اور 5 کے درمیان پھنسا رہ گیا ہے گروتھ ٹارگیٹ. اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے علینا وہ یہ ہے کہ جو ملک میں انسیکیورٹی اور انسٹیبلٹی ہے, واٹر اور انرجی کا جو کرائسس ہے, ان دونوں چیزوں کی وجہ سے جو ملک کی معیشت ہے وہ بہت بیڈلی افیکٹ ہوتی ہے. تو جب تک ہم اپنی سیکیورٹی, اپنی اسٹیبلائزیشن, ان چیزوں کو صحیح نہیں کریں گے تو شاید بجٹ جو بھی آئے, جو بھی بنا لے, چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو چاہے کسی اور کی ہو, اس میں آپ کو اسی طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. اور آئی تھنک جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں تو شاید ہم سیکیورٹی اور کانفلکٹ کی اتنی بات نہیں کرتے, جس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. بالکل ڈار صاحب نے لیکن سر کل مینشن کیا اس چیز کو, اور اکنامک سروے میں بھی انہوں نے ہائی لائٹ یہ کیا کہ بھائی جی ہماری جو ڈسمل, ہماری جو اتنی خراب پرفارمنس نظر آ رہی ہے ان 2 سالوں میں, تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جی ہم ایک حالت جنگ میں ہمارا ملک, اور ہم نے 15 سالوں میں اتنے مطلب کوانٹم جو لاسز کا تھا وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آئے. تو ہم اس سچویشن میں تو obviously آگے کی بھی ٹائمز میں نظر آئیں گے نا, مطلب ایون اف وی آر فائٹنگ اے وار, مطلب یہ ہم ان دہشت گردوں سے ہم لڑ رہے ہیں, لیکن ریٹیلیشن بھی آئے گا, تو ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر. اب آپ دیکھیں اکانومی ہماری اگر گرو کرے گی تو وہ کس طرح گرو کرے گی, جب اس میں کہیں باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی, اندر جو لوگ ہیں وہ نئے بزنسز قائم کریں گے. لیکن جب آپ کے ملوں تک نہ گیس پہنچ رہی ہے نہ بجلی پہنچ رہی ہے, جب آپ کی معیشت کو خطرہ ہے, تو باہر سے لوگ بھی نہیں آئیں گے. اب آپ سرحد پار دیکھ لیں, انڈیا میں کتنے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو کہ انڈین نہیں ہیں. بہت ساری باہر کی کارپوریٹ, وہ کیوں انڈیا جاتی ہیں, وہ کیوں بنگلہ دیش جاتی ہیں. بنگلہ دیش میں مینوفیکچرنگ سیکٹر بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. یہ کبھی پاکستان کا ایک بہت بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہوا کرتا تھا مینوفیکچرنگ, اب نہیں ہے. اب مینوفیکچرنگ سیکٹر کی بالکل آؤٹ پٹ, کیونکہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو لگتا ہے اگر ہم یہاں آئیں گے تو دہشت گردی کی وجہ سے, ٹیررزم کی وجہ سے جو چیلنجز ہیں, کیوں کوئی اپنی انویسٹمنٹ کو انسیکیور بنائے گا. سیکیور انوائرمنٹ. ارشد صاحب آپ مجھے بتائیں, ہم نے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جو اور جو دار صاحب نے مینشن بھی کی ہے جس کی وجہ سے ہماری پرفارمنس خراب رہی ہے کہ جی ایک تو وار اور ٹیرر جو ہے, یہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, سیلاب ہمیں متاثر کرتا ہے بہت زیادہ, اور یہ جو انرجی کرائسس ہے اوور آل, یہ اس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹیوٹی بڑی کم رہی ہے. آپ کی کیونکہ اسپیشلائزیشن سر واٹر انرجی میں رہی ہے, میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ ہم ابھی تک یہ مسائل حل نہیں کر سکے ہیں. ہم ڈیمز کو دیکھتے ہیں تو جی ڈیمز پولیٹیکل ڈیبیٹس کی نظر ہو جاتے ہیں, ہم کچھ اس طرف آ ہی نہیں رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آنے والے ٹائمز میں ہم کچھ اپنی ریسورس موبلائزیشن کی طرف جا سکیں گے؟ سر ابھی کچھ 1 مہینہ پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی چائنا میں, اس کانفرنس میں پورے پاکستان کے لوگوں کو بلایا گیا تھا, اس ایک میں بھی تھا. تو جس حساب سے ہمارے ایم او یوز کے لیے جو پروجیکٹ سامنے آئے ہیں
اس سے ان کی اپنے آبزرویشن تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاں انٹلیکچوئل پاورٹی کتنی ہے. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری یہ کہ ہماری اسی ریجن میں سری لنکا تقریباً 20 سال تک اتنی انسرجنسی کہ ونس اپان اے ٹائم کہ ان کے ٹیررس کے پاس تو ایئر کرافٹس بھی آ گئے تھے. ان کی اکنامک گروتھ نے کبھی 4.55 سے ڈراپ نہیں کیا. لیڈرشپ کیپیبل تھی اور انہوں نے اپنا ایجنڈا رکھا ہوا تھا. آج میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے بھی سنا ہوگا ونس اپان اے گڈ ٹائم کہ ایتھوپیا پاورٹی اینڈ کنفلکٹ اینڈ لائک دس از اے رول ماڈل. 9.5 اس کا اکنامک گروتھ ریٹ ہے. ایک چیز. دوسرا کس نے آپ کو روکا کہ آپ دیکھیں بہت ساری جو ٹیررزم ہے یا جو انائڈ لوگ ہیں وہ تو بیسیکلی گڈ گورننس کی وجہ سے. انرجی نہیں ہے. دیکھیں اس کی پہلے تو ریسنٹ اسٹڈیز آئی ہیں کہ جب آپ کی انرجی نہیں ہے دیکھیں آپ کا یوتھ کہاں جا رہا ہے. امپلائمنٹ نہیں ہے. آپ کے آئی بی کے لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ 40 لوگوں کو کل کر رہے ہیں. بالکل اصل ایشو ہے کہ جو بیسٹ ویلیو آف دا منی وہ گراؤنڈ پر ریفلیکٹ نہیں ہو پاتی. دیکھیں آج لوگ پوچھتے بھی ہیں نا, آپ نے بات کی سیلاب کی تو لوگ کہتے ہیں کہ جس سیلاب نے ملتان میں اتنا زیادہ تباہی کاری کی ہے اور ان کے اس میں فگر میں بھی ریفلیکٹڈ ہے کہ 45 بلین ہمیں چاہیے کہ چناب میں جو سیلاب آیا اس کے لیے ہم نے جو ری بلڈ کرنی ہے. پر انہوں نے سوچا نہیں کہ اس پہ اگر چناب ڈیم بنا لیتے, جس پہ 1-2 آپ لکھے ہم نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا کہ دیکھو 23 بلین روپیز کا ایک ڈیم ہے چناب کے اوپر جس سے آپ کو 1 ملین ایکڑ فیٹ پانی بھی سٹور ہوگا, 68 میگا واٹ بجلی ملے گی. وہ نہیں ہوا لیکن اس کے لیے میٹرو بن گئی. تو اسی بجٹ کے اندر کسی کو بھی دیتے, میرے خیال میں آپ دونوں کو بھی دیتے تو آپ بہتر مینج کر سکتی تھی کہ دیکھیں اس سے پاورٹی کیسے دور ہوگی, کیسے وہ لوگ. دیکھیں میں فاٹا میں بھی 1 سال رہا ہوں انرجی اسپیشلسٹ 2010 میں. اس وقت جس وقت کنفلکٹ اتنا ہائی تھا ہمیں پتہ لوگ کیا کہتے تھے جہاں پہ فیملی سائز 8 ہے, وہ کہتے تھے جی ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں, اگر ایک ہمارا بچہ اگر اس نے ٹیررزم میں تو پھر کیا ہوگا. اصل ایشو پاورٹی ہے. اصل ایشو آپ کے ایجوکیٹڈ لوگوں میں آپ کے یہاں ایک امپلائمنٹ اپرچونٹیز نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے گورننس مینشن کیا تو امپروو گورننس جو ہے وہ بڑا ہمیں پرائم فوکس نظر آتا ہے ٹو سکسیسفل امپلیمنٹیشن آف ریفارمز. آپ ریفارمز تبھی کریں گے جب آپ ایک پراپر ایک بات گورننس کر رہے کیجیے. ہوں گے. دیکھیں آج چائنا یہاں پہ پہنچا وہی یہی بات کرے کہ ریفارم آپ کی ریفارمز کوئی نہیں ہے, آپ کی کوئی ریفارم نہیں ہے. اور سچی بات بتاؤں آپ کو, پتہ نہیں اکانومسٹ ہیں کہ ریفارم نام ہے اکانومسٹ کرتے ہیں, ان لوگوں بس کی بات نہیں. افسوس کی بات. اچھا ایک اور بات ہے, اس بجٹ کو کیسے کو کہہ سکتا ہے جی خوش آئندہ ہے. خود وزیر خزانہ نے کہا کہ ہاں ہم کوئی اہداف حاصل نہیں کر سکے, اتنا بھی نہیں کر سکے کہ آپ کا ایک انڈیکیٹر بھی پلس آئے. پھر ایون ڈیٹا انٹیگریٹی از اے بگ کوسچن. اگر آپ وہ تو اب نیا بجٹ اناؤنس کیا, انہوں نے کہا بھائی عوام دوست ہے, ہم نے بڑا ریلیف دے دیا. ہم نے آپ کے علینا یہ کہ پتہ ہے عوام دوست کیسے رہا. ہاں میں اور آپ اگر وہ بینزین انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کچھ اماؤنٹ بڑھا دیے, دیکھیں ہم نے کتنا کیا, آئے کیوں میں آئے. بالکل. اچھا ہم نے جی وہ جو یہ جو لوگ ہیں کیا ٹی ڈی پیز 100 بلین. دیکھیں ایک میں ان کی بات کو بات ضرب الحزب کے لیے کتنے پیسے رکھے, آئی ڈی پیز کے لیے کتنے پیسے رکھے, دیٹ از اے فریکشن. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ کا نیریٹو ہے نوبڈی گوئنگ ٹو بائی کہ یہاں پہ ٹیررزم ہے, وہ تو فریکشن ہے. اس میں اماؤنٹ ہے کتنی. جو ہر سال جب بجٹ آتا ہے نا, ایک چیز جس کے اوپر ہماری بڑی بحث ہوتی ہے وہ ہے کہ ڈیفینس بجٹ. سب لوگ اس کے اوپر بڑا غور کرتے ہیں, جی بہت بڑھ گیا, اتنا بڑھ گیا. ایک چیز جس کے اوپر کوئی غور نہیں کرتا ڈسپائٹ اس کے کہ ہمارے ملک میں ٹیررزم کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, وہ ایکچولی پولیس ہے. پولیس کا بجٹ بیک ان دا ڈیز آف دا برٹش راج 17 to 18% ہوتا تھا پورے بجٹ کا. 80s میں اٹ واز اباؤٹ 11 to 12% آف دا بجٹ. پچھلے سال اٹ واز اباؤٹ 7% آف دا بجٹ. تو شہروں میں جہاں پہ یہ انسرجنسی ہے, فوج تو آپ کی ہر جگہ جا کے وہ لڑائی نہیں لڑ سکتی نا, اور مطلب پولیس کا جو کام ہے انٹیلیجنس گیدر کرنا, چیزوں کو مینیج کرنا, گڈ گورننس میں ان کا بھی ایک بہت ہاتھ ہے. تو اس کے اوپر ہم کبھی کسی بجٹ پہ میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی یہ فوکس کرے کہ ہم ایکچولی پولیسنگ کے اوپر کیا اسپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ایک عام آدمی کا دیکھیں فوجی سے یا کسی منسٹر سے اس سے کبھی کوئی تعلق نہیں پڑتا. جو ایک عام آدمی ہے اس کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ہے وہ تھانا جائے گا. بالکل. میں ساتھ ساتھ گیسٹ بھی انٹروڈیوس کراتی چلو. ہمیں سید اسد مشہدی صاحب نے جوائن کیا ہے, پریزیڈنٹ ہے راولپنڈی چیمبر کانفرنس انڈسٹری کے. السلام علیکم مشہدی صاحب, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مشہدی صاحب میں بھی آپ سے ریل کوئی جاننا چاہوں گی. سب سے پہلے تو آپ کا
اوپینین, اور کیونکہ بزنس کمیونٹی چیمبرز والے بہت شور کرتے ہیں بجٹ آنے سے پہلے بھی کہ جی ہم سے مشاورت نہیں کی جاتی, ہم سے پوچھا نہیں جاتا, ہمارے پروپوزلز جو ہیں ان کو کوئی ہیٹ نہیں دی جاتی. تو مجھے آپ بتائیں کہ اب یہ بجٹ جو ہے جس میں کہا کہ جی ہم نے بڑا سب کو روم دیا ہے, سب کو ریلیف دیا ہے, ہمارے انڈسٹریل سیکٹر, ہمارے چیمبرز نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا؟ دیکھیں بجٹ بڑا امپورٹنٹ اس تناظر میں ہے کہ آپ کی جو جی ڈی پی کی شرح ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا اچیو ہم کر سکیں گے, اکنامکس کی گروتھ کیا ہوگی, اوور آل پاکستان کی اکانومی میں کیا ایسا میجر افیکٹ آئے گا اس بجٹ کی وجہ سے. تو اگر میں صرف اگر پرووینشل وائز بات کروں تو کے پی وی کے والوں کے لیے بہت بڑا بجٹ ہے, ان کو انسینٹیوز بہت بڑے ملے ہیں, ٹیکس ہالیڈیز ملے ہیں, ان کے پچھلے جو ٹیکسز تھے وہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں. تو سو کے پی کے سائڈ پہ یس اینڈ ریئلی ڈیزرو بھی کرتے تھے وہ کہ ان کو یہ سارے انسینٹیو چاہیے بھی تھے, ڈیمانڈ بھی تھی. لیکن پاکستان جو ہے, پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت ڈیمانڈ بھی یہی کر رہی تھی کہ ایسے میسیو اسٹیپس جو ہیں وہ باقی علاقوں کے لیے بھی آتے ہیں. یہ بات گورنمنٹ بھی مانتی ہے کہ جب تک یہ جی ڈی پی کی جو شرح ہے یہ 4 نہیں, نیکسٹ کنٹینیوسلی 5 ایئرس تک ہم 6-7-8% تک رکھیں گے تو اپنے مسائل مطلب آبویسلی دیکھیں ٹرکی, ایون بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ 6-7-8% کی گروتھ پہ جا رہے ہیں کنٹینیوسلی. ہمارے پرابلمس ہی رہیں گے اس 4%, 4.5% کے اندر جب تک ہم چلتے رہیں گے. سو اس بجٹ سے جو ہم ایکسپیکٹ تو اتنا زیادہ نہیں کر رہے تھے ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کن حالات میں یہ بجٹ اناؤنس کرنے جا رہی تھی. پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ پچھلے تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو آپ کے پاس انرجی کی شارٹیج 12 گھنٹے تھی, آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر سچویشن ورسٹ تھی, اکانومی موو نہیں کر رہی تھی. سو اب آپ آہستہ آہستہ اوور کم کر رہے ہیں چیزوں کا. تو بٹ مرشدی صاحب یہاں پر میں آپ سے سوال یہ کرنا بنتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اوور دا ٹائم چیزیں تھوڑی انہوں نے بھی اسٹیپس لیے یا اگر امپروومنٹ کی طرف آئے تو کیوں نہیں ہمارا مینوفیکچرنگ جو ہے جو سیکٹر ہے وہ اپنے ٹارگیٹس اچیو کر پا رہا ہے, کیوں نہیں ہمارا انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہمیں زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے کمپیئر ٹو آل دوز ایئرز. مطلب اگر پیپلز پارٹی کے رجیم سے بھی آپ کمپیئر کریں تب سے تو بہتر ہو جانا چاہیے نا. نہیں کوئی ایسے انسینٹیو دیے ہی نہیں گئے, بالکل نہیں دیے گئے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بزنس کمیونٹی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ آپ اپنی ٹیکس پالیسیز میں میجر چینج لائیں. ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پچھلے 1-2 سال سے وہ اپنی تمام جو توانائیاں ہیں اس کو بجائے وہ اپنی بزنسز کو گروتھ کرنے کے بجائے وہ اس کی ساری ڈائیورٹ ہوئی ہیں اپنے ٹیکس میٹرز کو ٹھیک کر, کیونکہ ایک بہت بڑا ہمارے پریشر آیا ہوا ہے ایف بی آر کی طرف سے مختلف طریقوں سے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں انہیں کو بھی مزید اسکویز کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی ٹارگیٹس ملے ہوئے ہیں, تمام ریجنل ٹیکس آفسز کو ملے ہوئے ہیں اور ٹارگیٹس ملے ہوئے ہیں, اور وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کے بینک اکاؤنٹوں سے پیسہ نکال کے انہوں نے کمشنر اپیل کے بھی انتظار نہیں کیا تو لوگوں کے اکاؤنٹوں سے ٹیکس پیسے نکال کے وہ اپنے اہداف کو پورا کر رہے ہیں. سو پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو مشکلات ہیں اس وقت بزنس کمیونٹی پہ, اس کے لیے اب جو ڈیمانڈ کیا گیا تھا, ایک گورنمنٹ نے بڑا اچھا ٹیکس ریفارم کمیشن بنایا ہوا تھا, تو وی ور ویٹنگ فار دس کہ اس ٹیکس ریفارم کمیشن نے بڑی سفارشات اب تک دے دی ہوئی ہیں. ہمارا خیال تھا کہ اب وہ بجٹ میں آئے گا. سنگل ڈیجٹ سیل ٹیکس یہ ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ یس یہ ہونا چاہیے, اور یہ اگر ہو جاتا تو ایک میسج چینج آتی. آپ یہ سیل ٹیکس جو ہے یہ سب چیزوں میں لگا سکتے تھے, اس کو لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیتے. ابھی ہو یہ رہا ہے 70% از ٹو ہائی. اور پھر میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز بھی ہیں. ہمارے جتنے سیل ٹیکس انڈیویجولس تھے جو رجسٹرڈ تھے, چاہے وہ انڈیویجولس تھے یا اے او پیز تھے, ان کو انہوں نے بنا دیا ہوا ہے 2013 میں کہیں ودہولڈنگ ٹیکس ودہولڈنگ ایجنٹ. ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹیکس ودہولڈ کریں اور پھر وہ لے کے جمع کروائیں, اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا. اب یہ کچھ ایسی کمپلیکیشنز اور پرابلمز ہیں جس میں بزنس کمیونٹی بہت بری طرح سمجھ. لیکن مرشد صاحب ریونیو سے بزنس کمیونٹی سے میرا جو ایک بہت بڑا آئی تھنک اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں اسپیشلی جو اسمال ٹریڈرز اور وہ ہیں جو نہیں دیتے ٹیکس. ان کا ٹیکس مجھ سے مطلب انڈائریکٹلی مجھ سے وہ لیا جاتا ہے. جب ایک منٹ سوری ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگانے کی بات آئی, کئی حکومتوں نے کوشش کی کہ وہ ٹیکس ریفارم کریں, لیکن اکثر یہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے ہی پریشر آتا ہے جو ٹیکس ریفارم کو روک دیتا ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے دیکھیں جہاں ویلیو ایڈیشن ٹیکس یورپین کنٹریز میں لگا ہوا ہے, جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں, وہاں کئی سالوں کے بعد وہ ویلیو ایڈیشن ٹیکس اس ہائر ریٹ تک پہنچا ہے.
ہم نے سیدھا 12%، 12 سے سیدھا 16%، 17% لگا دیے جا کے. اب یہ لگتا اگر 1%، 2% تو اس کو گریجولی چلاتے کرتے. آپ پلیز آپ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو اسمال ٹریڈرز کی بات کی ہے اس کو صرف ٹیکس تناظر میں مت لیں، اس کو ریونیو جنریشن میں مت لیں. آپ امپلائمنٹ دے نہیں پا رہے. اگر وہ ایک چھوٹا دکاندار اگر اس نے اپنی دکان کھول لی ہے اور اپنے ساتھ 2 لوگوں کو امپلائمنٹ دے دی ہے، اس کو رن کرنے دیں. میں مانتا ہوں اس کے اوپر ایک سمپل ٹیکس لگا دیں ٹرن اوور سے. وہ ڈرتا ہے کہ اس کو اسکویز کیا جائے گا، میں ٹیکس نیٹ میں آؤں گا مجھے اسکویز کیا جائے گا. اس پہ ایک سمپل ٹیکس لگا دیں، ٹرن اوور ٹیکس لگا دیں اور چلاتے رہے کاموں کو اپنے. ریونیو بھی آئے گا. لیکن پلیز یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جابز گورنمنٹ نہیں پرووائڈ کر پا رہی اور یہ پرائیویٹ سیکٹر اگر کسی طریقے سے. لیکن مشدی صاحب جابز کیسے پرووائڈ کر پائیں گے اگر BISP کی ہم نے بات کی، آپ نے 102 ارب اس کو کر دیا ہے اگر ایک سرٹن فگر سے، آپ نے پھر بھی رکھا اس کو سپورٹ پروگرام. آپ اس کو امپلائمنٹ جنریشن پروگرام نہیں بنا سکتے. آپ نے رکھنا ہے لوگوں کو ڈیپینڈنٹ. آپ کو تو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. بات ہے بات کی چھوٹے دکاندار کی. سچی بات ہے بینگ کنزیومر میں تو یہ کہوں گا آپ چھوٹے دکاندار سے کوئی بھی چیز لیں اس پہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کس میں نہیں ہے. آپ دیکھیے نا چائے سے لے کے کون سی پروڈکٹ نہیں ہے، ہر ایک میں. ایک بات ہے اصل ایشو ہے کہ اس بجٹ میں جو GDP گروتھ کے جو ڈرائیورز ہیں اس پہ کتنا ایڈریس کیا گیا. دیکھیں فلاسفی یہی ہوتی ہے، وہ ایگریکلچر ہے، مینوفیکچرنگ ہے اور اوبویسلی دونوں کے لیے ایک چیز ہے انرجی. بالکل. ارشد صاحب میں چاہوں گی آپ بات کو کنٹینیو کریں. ایک بریک کا ہمیں انسٹرکشن ہے، بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک، یو واچنگ دی ادر سائڈ. اور بریک سے پہلے ہم جس طرح سے بات کرتے تھے کہ اس بجٹ کی اب فردر اس پہ ایک تو ریئیکشن اور اسپیشلی اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے، یہ جو آپ نے بہت ہائر سائڈ پہ جا کے ابھی بھی مطلب اوور ایمبیشیس ٹارگیٹ جو کہا جاتے ہیں وہ کتنے اچیویبل نظر آتا ہے. بریک سے پہلے ارشد صاحب آپ بات کر رہے تھے. علی نے بات یہ کہ وہی بات کر رہے تھے جو ڈرائیورز ہیں وہ ایک انرجی ہے اور دوسرا ہے ایگریکلچر سیکٹر. ایگریکلچر میں دیکھیں ایک بات ہے کہ پوری دنیا میں ایگریکلچر پروڈکٹس ایک ریولیوشن آیا ہوا ہے، پروڈکٹس پرائز بڑی کم ہے. اب ہمارے لوگوں کو انٹرنیشنل کمپیٹ کرنے کے لیے ہماری ایکسپورٹ جو کہ زیادہ ایگریکلچر اورینٹیڈ ہے، ایک بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. کتنا ایگریکلچر کو ملا ہے اس میں ریلیف ملا ہے آپ کے سامنے، پروٹیسٹ سب کے سامنے، بلکہ ان کی تو کوئی پریزنٹیشن ہی نہیں ہے. دوسری سائڈ پہ انرجی ہے تو ان کے اپنے اکنامک سروے میں دیکھیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 10% اس میں گرو الیکٹرسٹی کنزمپشن، انرجی کنزمپشن 10% کم ہوئی ہے. جب آپ کے ڈرائیور کو ایڈریس نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز 2018 میں ہے. دیکھیے ان کو یہاں پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ سنیں آپ تو 2 مہینے کے اندر آپ اپنے پاور پلانٹ کو انرجائز کریں جو آپ کی اس وقت بند پڑے ہوئے اسپیشلی جن کو کیونکہ ایفیشنسی بڑھائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی انرجی کیسے پوری نہیں ہوتی. ایک بات. دوسرا پوری دنیا میں جب پرائز تھی $120 پر بیرل اور جب آپ وہ ٹچ کریے فگر کو 60 کو آپ کی $15 بلین کی امپورٹ ہوا کرتی تھی اور اب آپ کی ہاف آدھی رہ گئی ہے. آپ کو تو یہ جو نیچرلی بوسٹ ملا ہے اس کا ریفلیکشن ہونی چاہیے تھی آپ کی اکنامک گروتھ ریٹ میں. اس سے پتہ لگتا ہے جو یہ بات وقفے میں کر رہے تھے کہ ہمیں واقعی کہ ریفارمر چاہیے، وہ اکانومسٹ جو ریفارم لے کے آ سکے، وہ بک کیپنگ والا بندہ جو ہے وہ یہی کرے گا، وہ اسکورر ہوگا. دیکھیے جو انہوں نے بات کی میں آگے کرتا ہوں، جیسے کرکٹ کی سمپل مثال ہے، آپ کو کوچ چاہیے یا آپ کو وہ جو اسکورر چاہیے کہ اس نے کتنے اسکور کیے اور یہ کتنے آؤٹ ہوئے، تو پھر تو وہ تو آپ کو اسکور دیتا رہے گا. اگر آپ کو تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر شعیب وہ جو 60s میں ریفارم لے کے آئے تھے، پھر محبوب الحق جیسے لوگ چاہیے جن کا ایک بیک گراؤنڈ. مجھے معذرت سے مطلب کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہمارے وزیر خزانہ صاحب دیکھیے یہ ان کے بس کی بات نہیں، اس لیے آج وہ خود دیکھیں انہوں نے خود اس کا اقرار بھی کیا ہے کہ ہمارے کوئی بھی اہداف پورا نہیں ہو سکتا. اور یہ دیکھیے اللہ نہ کرے یہ آگے بھی اللہ کرے اگلے سال ملے، اگلے سال ملے ہم ایسے ہی مشدی صاحب سیر والی بہن ہم یہی کہیں گے آج بھی فری. لیکن ایک اور چیز جو ضروری ہے آئی تھنک وہ یہ ہے کہ چاہے اسحاق ڈار صاحب ہوں، چاہے وہ شوکت ترین صاحب ہمارے فائنانس منسٹر رہ چکے، کوئی بھی ہو، آئی تھنک ہمیں کسی انڈیویجول پہ نہیں ریلائی کرنا چاہیے. ایک تو پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرتے چیزوں کو، پروسیسز کو. اگر آپ کا فائنانس منسٹر یا آپ کے جو فائنانس ڈویژن ہو، بالکل نہیں یقیناً ہوتے ہیں، لیکن کیپٹن کو ایک ٹیم بھی تو چاہیے نا. صرف ایک اچھے کپتان سے آپ میچ نہیں جیت سکتے. بالکل لیڈرشپ بہت ضروری ہے، لیکن آئی تھنک پاکستان میں ہمارے بڑے اچھے اچھے ادارے ہیں. آپ یہاں تو وہ انٹیگریٹڈ جو ہے وہ منسٹریز رہیں گی. دیکھیے ود ڈیو اپالوجی ایک میں کہوں گا جو پیپل پارٹی دور میں آتے ہیں ان سے پھر بھی یہ بہتر ہے. یہ بتاؤ
لیکن جتنے ہمارے پاورفل ہیں یہ تو اگر چاہیں تو بل گیٹ کو بھی لے سکتے ہیں. یہ سو پاورفل, ساری چیزیں ان کے ڈسپوزل پہ ہیں. کیا پرائم منسٹر کی بات نہیں مانتا؟ کیا چیف منسٹر پنجاب ان کی بات نہیں مانتا؟ یہ دیکھیں یہ نہ کریں, ان کو چاہیے کہ ان کے پاس بلینک چیک کریں, بس دیکھیے چاہیے بہتر ٹیم بلڈ کریں. اب جیسے ایس ڈی پی آئی جو آپ کا ادارہ ہے اس نے بھی بہت اچھے ریکمنڈیشنز دیے تھے بجٹ کے اوپر. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, پاکستان میں کئی ادارے ہیں جو کہ اکنامکس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اپنے پروپوزلز وہ دیتے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ بہت اچھے منجے ہوئے اکانومسٹس ہوتے ہیں جو کہ پرووائڈ کرتے ہیں اپنا انالیسس. ان کو بورڈ پہ لانے کی ضرورت ہے, اور ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں, اگر میرا خیال سے یہ دیکھا جائے نا کہ ان لوگوں کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی ریکمنڈیشنز کو آن بورڈ لے کے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کی طرف پھر آ کے ہم بالکل ہمت ہار جاتا ہے. ہمارے لیے صرف امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جی اسٹینڈرڈ اینڈ پورز نے جو ہے وہ ہماری ریٹنگ بہتر کر دی, موڈیز نے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ نیگیٹو سے اسٹیبل کر دیا, پازیٹیو کر دی, ہم اس پہ تو چل رہے ہیں صرف. اب میں یہ بڑا کوٹ سنتا ہوں گورنمنٹ سائڈ پہ کہ ہماری موڈیز نے ریٹنگ ہائی کر دی ہے, کل ہم نے اسپیچ کا آغاز دیکھا اسی بات سے, صرف انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز نے بہتر کر دیا. میں کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کو اس وقت پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے AAA ریٹنگ چاہیے بیسیکلی. ٹھیک ہے جی, جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے, FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. اونلی چائنا ہیز کم اپ ود اے ڈفرنٹ اسٹریٹجی فار ڈفرنٹ ریزنس. ٹھیک ہے جی, لیکن پہلے تو پاکستان کی جو اپنی انویسٹمنٹ, کل فائنانس منسٹر نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے اپنی جو اسپیچ ہے, بجٹ اسپیچ ہے, کہ ایک پیرالل اکانومی موجود ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ پیرالل اکانومی موجود ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا انسینٹیو دیے کہ وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں ہو کے رہے. یہ بھی ایکسیپٹ کریں کہ آپ کا فلائنگ آف کیپٹل ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے پکڑا کیسا, لیکن ایک پکڑا جاتا ہے 50 قسم کی چیزیں جا رہی ہیں باہر. تو کیوں نہ آپ ایسا حالات کریٹ کریں کہ وہ ساری پیرالل اکانومی پہلے آ جائے انویسٹمنٹ کی طرف, اور ونس وہ انویسٹمنٹ میں آئے تو پھر آٹومیٹکلی وہ ٹیکس بھی دے گا جو انویسٹمنٹ پہلے آئے گا. میں اگین آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں میڈیا میں بڑا سن رہا تھا کہ بجٹ بہت نیگیٹو آ گیا ہے, یہ بہت ریجیکٹ ہو گیا. پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ جن حالات میں یہ بجٹ آیا ہے وہ بھی آسان نہیں ہے. اس کے پازیٹیو بھی باتیں جو ہوئی ہیں اس کو بھی اس کی تعریف کرنی جانی چاہیے. ایکسپورٹس جو ریلیٹڈ بزنسز ہیں اس کے لیے اسپیشل انسینٹیوز رکھے گئے ہیں. ایگزیم بینک جو ہمارے پہلے شوکت عزیز صاحب فائنانس منسٹر ہوتے تھے, پھر منسٹر پرائم سے بنے, انہوں نے اس وقت اناؤنس کیا تھا, آج تک وہ ایگزیم بینک نے کام نہیں شروع کیا. اگر ایگزیم بینک ابھی شروع ہو جاتا ہے 2015-16 جیسے کہا گیا ہے تو بہت بڑا سٹیپ ہوگا اور آپ کی ایکسپورٹ پہ اچھا بڑا امپیکٹ اس کا آئے گا. اسی طرح جو باقی جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ جتنی بھی انسینٹیو دیے گئے ہیں, بہت لو مارک اپ پہ لونز آفر کیے گئے ہیں, مشینری کے اوپر ڈیوٹیز. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک ہم یہ مہنگائی کے جن کو بھی کنٹرول نہیں کریں گے, ابھی گورنمنٹ نے ریسنٹلی اسی بجٹ میں جو پولٹری سیکٹر ہے اس کی جو بیسیکلی جو بیسک ان پٹ ہے اس کے اندر جو اس کی فیڈ ہے, جو کمپاؤنڈ فیڈ ہے اس کے اوپر 5% انہوں نے ٹیکس لگا دیا جی, اور جو اس کی سویابین آئل جو ہے اس کے اوپر بھی 5% امپورٹ ڈیوٹی اور سیل ٹیکس پہ بھی انکریز کر دیا ہے. اب یہ 70% پولٹری کے لیے ان پٹ ہے, ان کی کاسٹ ہے بیسیکلی. اب بظاہر انہوں نے 5% لگایا ہے, 25% انکریز آئے گا اگلے کچھ عرصے میں آپ کی جتنی پولٹری کے مصنوعات ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ 130 روپے کلو جو کاسٹ کرتا تھا وہ 160 روپے کلو پہ چلا جائے, تو کیا غریب آدمی عام آدمی کے اس کے بجٹ ایکسپینس نہیں فرق پڑے گا؟ تو پلیز انہیں چاہیے تھا کہ وہ جو روزمرہ اشیاء کی ضرورت کی چیزیں ہیں, عام آدمی کا جو بجٹ ہے وہ ڈسٹرب اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پہلے ہی گزارا نہیں کر پا رہا. بالکل, لیکن آج آپ نے سنا ہوگا پوسٹ بجٹ اسپیچ میں ڈار صاحب نے کہا بھائی دودھ اور چینی اور ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ پرائسز نہیں فلکچویٹ ہوں گی, وہ نہیں چھیڑی گئی ہیں. یہ جی دیکھیں میں کیا بتاؤں, they were all set to impose 10% duty on Tetra milk pack. Good point, they have not, انہوں نے اس پہ لگایا, امپلیمنٹ نہیں کیا. ادروائز اب جب لوگ سوئچ اوور کر رہے ہیں ایک اچھے ملک کی طرف تو اس پہ اگر آپ لگا دیتے تو کاسٹ وہ بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہ اچھا ہے اس پہ. بالکل. اچھا میں سحر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ کی فائنڈنگز تھیں ایجوکیشن چیلنجز کے حوالے سے,
ایمرجنسی بیسس پہ ہمیں ایجوکیشن سیکٹر میں کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ I'm sure کہ آپ نے پاکستان کو وہ پورا اس کا سیناریو میں سب لوگ جب اکنامک سروے پریزنٹ کر رہے تھے ڈار صاحب تو بہت غور سے سن رہے تھے کہ گروتھ فگرز کیا ہیں, انویسٹمنٹ کتنی آئی. اس میں انہوں نے ایک اور بڑی عجیب بات کی جو مجھے شاید سب سے زیادہ شاکنگ لگی, وہ یہ لگی کہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 2% کم ہو گیا ہے پچھلے سال سے. اب یہ کیا کوئی نمبرز اعداد و شمار کو کیلکولیٹ کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی مختلف طریقے سے کیے گئے, یا واقعی میں ہمارا لٹریسی ریٹ گر گیا ہے؟ آئی تھنک یہ بات جو ہے وہ پورے ملک کے لیے کافی ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ کہاں دنیا آگے سے آگے جا رہی ہے, اور جو اکانومیز ہیں آگے کی, جو روبسٹ اور اسٹرانگ اکانومیز, ان کو نالج اکانومیز کہا جاتا ہے. وہ ان چیزوں کے اوپر بیس ہوں گی جو سروسز ہوں گی, لوگ اپنی سکلز جو ہیں مختلف ٹیکنیکل یا دوسری ان کو جو ہے وہ سیل کر سکیں گے. تو ہاؤ ول پاکستان کمپیٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ جب ہمارا لٹریسی ریٹ, جو کہ ایک بہت بیسک کہ کوئی کچھ پڑھ لکھ سکتا ہے, اپنا نام سائن کر سکتا ہے, وہ چیز آگے جانے کی جگہ پیچھے جا رہی ہے. بٹ یو تھنک یہ جو یوتھ لون ہے, یہ جو اسکیمز ہیں, ایجوکیشن اسکیمز جو اس گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کی جاتی ہے, یہ بینیفیشیل ہے, یا ہمیں لٹریسی ریٹ بڑھانے کے لیے اس میں ایک گریجولی ایک انکریز دیکھنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اور شاید انرجی, کچھ ایسے 2 سیکٹرز ہیں جن میں بہت جو ڈونرز ہیں انہوں نے بھی کنٹریبیوشن کیا ہے, تو یہ تو ان کے لیے بھی کافی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ اتنے جب پیسے صرف پاکستان کے اپنے نہیں, بجٹ کے علاوہ جو باہر سے فورن ایڈ آ رہی ہے اس کا کافی ایک حصہ ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہے, تو پھر یہ کیوں ہے کہ ہمارے ایجوکیشن انڈیکیٹرز بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہو رہے ہیں؟ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں میرا خیال سے ایک تو بہت غور سے سوچنا پڑے گا. اکثر سب لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں انہوں نے کافی ایلوکیٹ کیا, اس لیے تعلیم کے برے حالات ہیں. یہ ایک بہت سطحی نالج ہے بجٹ کی اور تعلیمی سیکٹر کی. ابھی بھی 70 بلین کے قریب جو ہے 71 بلین تک. پرابلم یہ ہے کہ تعلیم کا جو بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے نا, اب تو ایک تو 8ویں ترمیم کے بعد وہ پروونسز کے اس میں آتا ہے, تو وہ فیڈرل بجٹ میں اناؤنس نہیں ہوتا. فیڈرل بجٹ میں صرف تھوڑا سا ہوتا ہے اماؤنٹ فار HEC اور جو فیڈرل ٹیریٹری کے اسکولز وغیرہ ہیں ان کے لیے. تو یہ پروونسز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ تعلیم پہ, ہیلتھ پہ, ان چیزوں پہ کتنا انہوں نے خرچہ کرنا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یوزولی ہر پروونس کا جو بجٹ ہے وہ لیپس کر جاتا ہے, وہ بھی پورا استعمال نہیں کر سکتے. ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم تعلیم کے اوپر زیادہ خرچہ کریں. تعلیم کے اوپر زیادہ خرچہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جب ہم اس کو یوٹیلائز کر سکیں, پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم خرچہ مقدس کرتے ہیں تعلیم کے لیے اس کو ہم کس طرح استعمال کریں, اس کو بہتر طریقے سے استعمال کریں. کتنے ایسے گاؤں ہیں پاکستان میں جہاں پہ آپ جائیں گے اور بہت سارے سیکنڈری اسکول دیکھیں گے جو کہ خالی پڑے ہوئے. وہ کیوں خالی ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ہم سیکنڈری اسکول بناتے جاتے ہیں, پرائمری اسکول نہیں بناتے. لیکن تو جب پرائمری اسکول نہیں ہوگا تو بچے سیکنڈری اسکول کیسے جائیں گے؟ میں ایک پوائنٹ کہوں گا, یہ سیر بڑا اچھا کام کری ہے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن میں اسپیشلی انہوں نے کہا جی بڑے پیسے میں ایلوکیٹ کیے, لیکن وہاں پہ دیکھیں کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے, کہ ہمارا PhD کیا ہمارا MS باہر جا کے کمپیٹ کرتا ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں. تو خالی ایکسپینڈیچر یا ڈیفینس ایلوکیشن از ناٹ سولوشن. ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے؟ اچھا یہ میں چھوٹی ایک بات دوں, جب انہوں نے بجٹ ایک مینیفیسٹو پیش کیا تھا, کہا تھا کہ ہم ہر منسٹری کے KPI رکھیں گے. یہاں میں خود بتاتا ہوں کہ ان کا جو ریلوے ہے دی پرفارمنگ ویری ویل. میرا مائی اون ایکسپیرینس کہ مجھے آج سے 4 مہینے پہلے از سرپرائز کہ آپ کی ٹرین یہاں سے لاہور سے کراچی جا رہی ہے, اور ویلنٹائن لاہور جو آ رہی ہے راولپنڈی سے وہاں پہ ویلنٹائن, اور میرے خیال میں اٹس بیسٹ گڈ سروس. یہ منسٹری اوبیسلی آئی تھنک وہ کافی محنت کر رہا ہے. مختلف منسٹری میں مختلف جو منسٹرز ہیں یہ کہا تھا جی ہم چینج کریں گے 1 سال کے بعد, کی پرفارمنس انڈیکیٹر رکھیں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ جس کی پرفارمنس ہے اس کو ہم بالکل وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوا. لیکن جہاں بات کی بجٹ کی, اس بجٹ میں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جی تجاویز, بالکل تجاویز STP نے دی, اور یہ STP یہ تجویز تھی کہ دیکھیں آپ یہ جو اسکل ہمارے پاس جو سیمی اسکلڈ ہے, جو لیبرر ہے, اس کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کنسٹرکشن انڈسٹری سب سے زیادہ یہاں پہ لوگ انوالو ہیں, اس پہ کچھ انسینٹیو دیں. یس ایک بات مانیں گی, اس کے اچھے خاصے اثرات آئیں گے جب ہمارے ریموٹ ایریاز کے اندر کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بڑھیں گی, ڈیولپمنٹ چاہے کوئی بھی چاہے روڈ ہے کچھ ہے, تو اس سے لوگوں کی انگیج ہوگی. کیونکہ ابھی جو چائنا میں جو بات ہوئی تھی کہ فلاسفی یہی ہے کہ لوگوں کو کیسے انگیج کیا جائے, اس سے دہشت گردی نہ ہو, اور پھر جب یہ لوگ سارے ان کا مومنٹم بنے گا جوائننگ ہینڈ ٹوگیدر, پھر آپ کی اکانومی گروتھ کرے گی. وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے ہم نے کیسے کیا. اصل وہ جو فلاسفی ہے نا کہ آپ کو ان کو انڈلج کرنا ہے امپلائمنٹ جنریشن کے لیے, لیکن اس کے لیے پہلی بات ہے انرجی پہ, پھر وہ بلینک
آپ دیکھیں کہ ایل این جی کی پرائز، ویسے اس میں آپ کو بتا دوں ایل این جی کی پرائز انہوں نے ڈسکلوز کر دی، بڑا ہیٹڈ ڈیبیٹ تھی، ایک مسٹریس ڈیل کر رہے ہیں ان کے منسٹری پیٹرولیم. آپ نے دیکھا کتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بھئی $8 ہے، $11 ہے، $12 ہے، کیونکہ یہ ہے وہ ڈیفائن کرے گی. ہمارے ساتھ چیمبر کے بندے بیٹھے یہ بتائیں گے کہ جب آپ کی $4 کی ڈومیسٹک ہے، جب آپ کی $12 کی وہ آئے گی، آپ کی انرجی کی کاسٹ کہاں جائے گی؟ جب انرجی کی کاسٹ اوپر جائے گی تو کیا آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں چیز کمپیٹیٹیو ہوگی؟ کب ہم ایٹ پار آئیں گے انٹرنیشنل لیول کے، کب کمپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ میں اس کے لیے اولڈ فیشن قسم کی پالیسیز جو ہے نا وہ چینج کرنا پڑیں گی، میسو اسٹیپ لینا پڑیں گے جو شاید انفارچونیٹلی نظر نہیں آتے. بڑا ہم سنتے تھے کہ بڑا گورنمنٹ فرینڈلی ہوگی، بزنس فرینڈلی ہوگی، انویسٹمنٹ فرینڈلی ہوگی. گورنمنٹ فرینڈلی تو بالکل پرو جس طرح بول رہے ہیں، پرو رچ. ایسا نہیں ہوا ان پریکٹیکل ریئل ٹرمز، ایسا نہیں ہوا. بہت زیادہ بزنس کمیونٹی کو بہت زیادہ بڑے انسینٹیوز نہیں ملے جو ہم سوچ رہے تھے ملیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹس نہیں آئی ہیں، کوئی بہت بڑے پروجیکٹس نہیں آئے ہیں. یہ ایک اچھا اس بجٹ میں اقدام ضرور تھا کہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے لیے کچھ انسینٹیوز رکھے گئے ہیں. آپ کو 30 کے قریب انڈسٹریز جو ہے نا اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز ہیں. جب آپ شروع کریں گے کسی بھی بڑے پروجیکٹ، ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اوپر جو بہت بڑی ریکوائرمنٹ بھی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ وہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں نا وہ ساری کے ساری بوسٹ کرے گی آپ کی اکانومی کے اندر. چائنا اکنامک کوریڈور کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر کنسٹرکشن انرجی مطلب کنسٹرکشن سیکٹر کو بہت کام بھی ملے گا. وہ اٹسیلف ملے گا، وہ اٹسیلف ملے گا جب آپ کا بہت زیادہ کام ہوگا. لیکن آپ کا ایک ہاؤسنگ سیکٹر جو ہے جو بہت بڑی ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے، اس کے لیے اس بجٹ میں انہوں نے کوئی انسینٹیوز رکھے ہیں. تو اچھا ہے کم از کم اس سے کچھ جی بالکل پروگرام کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی وہ کشکول توڑ دیں گے. ذرا وہ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں سول ہو گے لون آپ کے. نہیں سر، آپ کہاں سے کہاں آپ ریزرو تو لے لیے سکتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارے بادشاہ کہا کرتے تھے نواز شریف کہ ہم کشکول توڑ دیں گے اور یہ کر دیں گے. دیکھیں نا IMF سے کتنے لون لیے آپ نے، فلان سے کتنے لون. ہمارا 7th ریویو مطلب ہم تمام ہم ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، پھر ہم نے ری پیمنٹ بھی کرنی ہے، اس کا سلسلہ بھی ہے. تھینک یو سو مچ آپ لوگ کا کہ مجھے جوائن کیا آپ نے شو پہ. اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ جو آپ لوگ نے جس طرح سے جو باتیں ہائی لائٹ کی ہیں اور جو اسٹریٹجی اور جو ان پٹ آپ لوگ کی طرف سے آتا ہے وہ گورنمنٹ تھوڑا سیریسلی لے. اور اگر وہی والی بات کہ جی جن جو رن کر سکیں اکانومی ان کو اس طرح سے چلانے دیا جائے. ہماری معیشت کا حال یہ ہے پاکستان کی، اٹ اسٹل کنٹینیوز ٹو بی ان اے لو گروتھ ٹریپ. ہمیں دوسروں کی مثالیں ہم ویسے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے ممالک کی مثالوں میں ہم یہ دیکھیں کہ جی ان کے گروتھ ریٹ کس طرح سے سکسیزفلی وہ ہائر سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں اور سسٹین کرتے ہیں پھر اس چیز کو. ہمیں بھی اپنا گروتھ ریٹ ریئلسٹکلی سیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو اچیو کرتے ہوئے اس کو سسٹین رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے تمام دوسرے ممالک کو دیکھتے ہوئے. پروگرام کی ٹیم رولینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.